Please like, share, subscribe and press the bell icon. मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, मुझे उस शख्स से कोई सरोकार नहीं। वो हनान के तफसील बताने पर भुनाई लहजे में उसके पास से उठ खड़ी हुई थी, मगर अली जान और सोनिया जान के नामों ने उसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। तब उसे बेख्तियार कुछ रोज पहले तंजीला से हुई अपनी बहस याद आ गई, जब तंजीला ये बात हरगिज मानने को तैयार नहीं थी कि फराब दौलत के लालच में किसी लड़की से शादी कर सकता है, और ये भी कि वो अरीबा से अपनी मोहब्बत में मुखलिस नहीं था। बल्कि तंजीला इस बात पर डटी रही थी कि फराब ने ये सब बहुत मजबूर होकर और किसी मकसद के तहत किया होगा, जबकि वो उसकी किसी बात किसी दलील को माने बगैर इस बात पर मुसर रही थी कि फराब लालची और धोखेबाज होने के सिवा कुछ और नहीं हो सकता। और अब हनान से मालूम होने पर कि फराब ने अली जान की बेटी सोनिया जान से शादी की है, तो वो ये सोचने लगी थी कि फराब किसी कादियानी लड़की से कैसे शादी कर सकता है। खैर, मुझे क्या, वो जो भी करता रहे, मुझे तो अब हर हाल में उससे नफरत ही करनी है। अगर मैं ऐसा ना कर सकी तो मेरे लिए जीना महाल हो जाएगा। फराब हॉस्पिटल से घर आ गया था। अब उसकी हालत काफी बेहतर थी। उसकी कलाई के सिवा जिस्म पर मौजूद तमाम जख्म भर चुके थे। कलाई का जख्म भी अनकरीब भर ही जाना था, मगर अरीबा ने अपनी जहर भरी बातों से उसके दिल में जो घाव लगाए थे, उसे लगता था कि वो कभी नहीं भरेंगे। वो सोहनी की मौत से पहले ही निढाल था और वो उसे और निढाल कर गई थी। उसे हॉस्पिटल से घर आए आज दूसरा दिन था, और तब से अब तक मुशेब उससे कई बार पूछ चुका था कि सोनू आपी कहाँ चली गई हैं, और अब भी वो उसके पास बैठा यही सवाल पूछ रहा था। लिटिल ब्रदर, जिस तरह आपके पापा को अल्लाह मियाँ ने अपने पास बुला लिया था, उसी तरह आपकी सोनी आपी को भी बुला लिया है, उसने हंकारा भरते हुए जवाब दिया। क्यों अल्लाह मियाँ मुझको या आपको क्यों नहीं बुलाता? मुशेब ने शिकवा लिए लहजे में पूछा। बस ब्रदर, अल्लाह मियाँ अपने नेक बंदों को जल्द अपने पास बुला लेता है, उसने समझाया। इसी वक्त दरवाजे पर हल्की सी दस्तक के साथ प्रोफेसर रजब और अब्बास कमरे में दाखिल हुए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो शहजादे? प्रोफेसर रजब ने उससे हाथ मिलाते हुए मुस्कुरा कर कहा। अल्लाह का करम है सर, वो प्रोफेसर रजब के बाद रबाज से हाथ मिलाते हुए बोला। मुशेब, रेहाना आपी से कहो चाय के साथ कुछ खाने के लिए लाएं, फराब ने कहा तो प्रोफेसर रजब फौरन बोले। नहीं, सिर्फ चाय का कह दो, बाकी किसी चीज की तलब नहीं है। मुशेब, जो इस दौरान रबाज और प्रोफेसर साहिब से हाथ मिला चुका था, सर हिलाता हुआ कमरे से निकल गया। आज आप हमारे गरीब खाने का रास्ता कैसे भूल गए? फराब ने उन्हें सामने मौजूद कुर्सियों पर बैठने का इशारा करते हुए पूछा। हम दोनों सोनिया बेटी की कब्र पर फातिहा ख्वानी के लिए जा रहे थे। मैंने सोचा अब तुम तंदुरुस्त हो गए हो तो तुम्हें भी साथ लिए चलते हैं, प्रोफेसर रजब ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, जबकि रबाज बगौर उसके चेहरे के तासुरात से उसकी दिली कैफियत जानने की कोशिश करने लगा। नहीं सर, आप चले जाएं, मैं अभी खुद को थोड़ा मजबूत कर लूं, फिर ही मैं सोनू को खाक तले सोई हुई देख पाऊंगा, वो करब से बोला। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर सोनिया की एक अमानत मेरे पास है, जो उसने अपनी शहादत से कुछ रोज पहले ये कहते हुए मेरे हवाले की थी कि अगर उसे कुछ हो जाए तो उसकी मौत के बाद ये मैं तुम्हें दे दूं। प्रोफेसर रजब ने हाथ में पकड़ा हुआ बंद पैकेट उसकी तरफ बढ़ाया। उसने सोहनी की निशानी समझकर बहुत अकीदत और मोहब्बत से वो पैकेट पकड़ा। इसी दौरान रेहाना बेगम चाय लेकर आ गईं। चाय पीने के बाद प्रोफेसर रजब और अब्बास तो उसे जल्द सेहतमंद होने की दुआएं देते हुए रुखसत हो गए, जबकि वो पैकेट को देखते हुए सोचने लगा कि सोहनी ने यकीनन अपनी आखिरी सांसों के दौरान उसे अपना मिशन जारी रखने की नसीहत करने के साथ प्रोफेसर साहिब के पास पड़े इसी पार्सल के बारे में बताना चाहा था, मगर उसकी सांसों ने वफा नहीं की थी। उसने पैकेट खोला तो उसमें एक डायरी थी। वो उस पर लिखी तहरीर पढ़ने लगा। सोहने, अपनी इस दीवानी का सलाम कबूल करो।
سوہنے تو یہ بات جانتا ہی ہے کہ آئی لو یو قسم سے کتنا سارا بہت سارا سچی مچھی، اسی لیے اس بنا پر مجھ سے خفا مت ہونا اگر میں تمہاری خاطر جان بھی دے دوں تو، کیونکہ سوہنے یہ تیری سونو تجھ سے بہت پیار کرتی ہے، تجھ کو تکلیف میں ہرگز نہیں دیکھ سکتی۔ میرا بس چلے تو سوہنے تجھ سے گرم و سرد ہوا کے جھونکے بھی نہ ٹکرانے دوں کہ تو ختم نبوت کے مشن کا دلیر سپاہی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق ہے۔ سوہنے جب تو یہ سب پڑھ رہا ہوگا تو شاید میں اس دنیا میں نہ ہوں گی، کیونکہ سوہنے میں اپنے باپ علی جان کو اچھی طرح جانتی ہوں، وہ میری اور تمہاری جان لیے بنا چین سے نہیں رہ پائیں گے، اگرچہ وہ میرے ڈیڈی ہیں مگر میں جانتی ہوں وہ بہت متعصب اور جنونی قادیانی ہیں، وہ میرے مسلمان ہونے اور ایمان کی دولت پا لینے کی خوش بختی کو کبھی برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے سوہنے میری تم سے گزارش ہے، اگر میں اس دنیا میں نہ رہی اور میرا باپ اور اس کے ساتھی زندہ رہے تو تم انہیں ضرور جہنم واصل کر دینا، کیونکہ سوہنے وہ اسلام کے لیے ناصور ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ ہیں، ختم نبوت کے لٹیرے ہیں، ایسے بہروپیوں کو جینے کا کوئی حق نہیں، تم انہیں ہر قیمت پر جہنم کے سفر کی ٹکٹیں تھما کر اس دنیا سے چلتا کرنا۔ سوہنے ان کے فریب میں مت آنا، وہ موقع ملتے ہی تمہارے سینے میں چھرا گھونپ دیں گے، مجھ سے وعدہ کرو کہ تم ان کا قادیانی نیٹ ورک ضرور توڑو گے۔ تم نہ بھی وعدہ لیتی تو سونو جانی میں ان کا خاتمہ کیے بنا تمہاری قبر پر جانے والا نہیں تھا۔ وہ بڑبڑایا اور پھر ڈائری کی اگلی سطروں پر نظریں دوڑانے لگا۔ سوہنے میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی کا بہترین وقت گزار رہی ہوں، تم سے مجھے بے انتہا پیار ملا ہے، تم نے میری ہر خوشی اور غم کا خیال رکھا ہے، اسلام قبول کرنے اور ایمان کی دولت پا لینے کا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تمہاری صورت میں مجھے بہترین انعام دیا ہے۔ سوہنے مجھے تمہاری محبت پر نہ شک و شبہ ہے اور نہ ہی تم سے کوئی گلہ، تم میرے ساتھ بہت مخلص ہو اور تم نے مجھے ایک پل کے لیے بھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ مجھ سے پہلے تمہارے دل پر اریبہ کا راج تھا۔ فرات کے ہاتھ کپ کپائے اور ڈائری گرتے گرتے بچی۔ سوہنے مجھے معاف کر دینا کہ ایک روز کمرے کی صفائی کے دوران تمہارے سیف کا لاک کھلا تھا اور میں نے تمہاری پرسنل ڈائری پڑھ لی، میں جانتی ہوں یہ بری بات ہے، مگر سوہنے تو لکھتا ہی اتنا اچھا ہے کہ میں تمہارے لفظوں کے سحر میں کھو گئی اور ہوش تب آیا جب میں پوری ڈائری پڑھ چکی تھی۔ سوہنے مجھے خوشی ہے کہ تو مجھے اریبہ سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہے، صرف اس بنا پر کہ میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانا اور اسلام قبول کیا۔ سوہنے اگرچہ تو مجھے اریبہ سے بڑھ کر چاہتا ہے اور تمہاری اس چاہت نے مجھے بہت معتبر کر دیا ہے، مگر سوہنے تو اس لڑکی کو چاہتا تو ہے، چاہے مجھ سے کم ہی صحیح، اس لیے میرے مرنے کے بعد تو اس کا خیال رکھنا، اگرچہ وہ لڑکی تم سے محبت نہیں شدید نفرت کرتی ہے، مگر سوہنے جو کچھ تفصیلی تم نے اس کے بارے میں ڈائری میں لکھا ہے، اسے پڑھنے کے بعد میں یہی کہوں گی کہ وہ لڑکی معصوم ہے، اسے اپنے اچھے برے کی پہچان نہیں ہے، وہ بھولی اور ناسمجھ ہے، بس تم اس کی نفرت بھلا کر میری خواہش کا احترام کرتے ہوئے اس کا خیال رکھنا۔ میں اور سوہنے تجھ سے کچھ نہیں چاہتی، اگر مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو پلیز مجھے درگزر کر دینا، بس یہی سوچ کر کہ آئی لو یو قسم سے کتنا سارا بہت سارا سچی مچھی۔ ڈائری کے باقی تمام ورق اسی جملے سے بھرے تھے، آئی لو یو ٹو سونو جانی، تم ہمیشہ میرے دل میں رہو گی،
اس نے درد بھرا ہنکارا بھرتے ہوئے ڈائری بند کر دی۔ فراب بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ ریحانہ بیگم نے اسے بائک باہر نکالتے ہوئے دیکھ کر مضطرب لہجے میں پوچھا۔ آپی کسی کا تھوڑا قرضہ ہے مجھ پر، وہ چکانے جا رہا ہوں۔ اس نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ تم مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہوئے، 2-4 روز ابھی اور آرام کرو۔ رباز کو اس آدمی کے بارے میں بتا دو، وہ اسے قرض چکا آئے گا۔ ریحانہ بیگم کا لہجہ تہمکانہ تھا۔ نہیں، وہ شخص رباز کی بات نہیں سمجھے گا، اور رباز کے جانے سے یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں قرض میں اضافہ نہ ہو جائے، اس لیے میرا جانا ضروری ہے۔ اس کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہوئی۔ دیکھو کچھ ایسا ویسا مت کرنا، ہم نے پہلے ہی سہنی کی جدائی کا غم مشکل سے برداشت کیا ہے۔ ریحانہ بیگم اس کی گہری مسکراہٹ سے گھبرائیں۔ آپ بے فکر رہیں، میں کچھ غلط کرنے نہیں جا رہا، بس قرض چکانے جا رہا ہوں۔ آپ ہی تو کہتی ہیں کہ قرضہ جتنی جلدی ادا ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ وہ ہنس کر انہیں دلاسا دیتے ہوئے گویا ہوا۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ ریحانہ بیگم نے گہری سانس کے ساتھ کہا تو وہ اللہ حافظ کہتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ اس کی بائک کا رخ علی جان کے کراٹے کلب کی جانب تھا۔ رباز سے اسے معلوم ہو چکا تھا کہ علی جان کی موت کے بعد ٹونی نے اس کی جگہ سنبھال لی ہے، اور اب وہ پاکستان میں اسرائیل کا ایجنٹ بنا علی جان کے چھوڑے ادھورے کام پورے کر رہا ہے۔ جلد ہی وہ کلب کے باہر پہنچ گیا۔ دن کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ اسے یقین تھا کہ ٹونی جلد کلب سے باہر نکل آئے گا، کیونکہ مارننگ کلاس ختم ہونے کا ٹائم ہو رہا تھا۔ پھر تقریباً آدھا گھنٹہ انتظار کے بعد ٹونی کی گاڑی کلب سے باہر نکلتی اسے نظر آئی۔ وہ برق رفتاری سے بائک سٹارٹ کرتے ہوئے اس کا تعاقب کرنے لگا۔ تقریباً 20 منٹ بعد اسے ایسے حالات میسر آ گئے کہ وہ ٹونی پر آسانی سے حملہ بول سکتا تھا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کی گاڑی کے سامنے بائک کے بریک جا لگائے تھے۔ ٹونی کی اسے دیکھتے ہی سیٹی گم ہو گئی اور وہ بھاگنے کے لیے پر تولنے لگا، مگر فراب اسے اتنا موقع کہاں دینے والا تھا۔ اس نے جاتے ہی پسٹل اس کی کن پٹی پر رکھ دیا اور پینٹ کی جیب سے ہتھ کڑی نکال کر اسی کی کلائی میں ڈالتے ہوئے گاڑی کے اسٹیئرنگ کے ساتھ کلپ کر دی۔ پھر اس نے ٹونی کی تلاشی لیتے ہوئے اس کی جیب سے پسٹل اور دوسرا تمام سامان نکال کر پچھلی سیٹ پر پھینک دیا۔ گاڑی کے انجن کا سوئچ آف کرتے ہوئے چابی نکال کر وہ گھوم کر دوسری طرف آیا اور فرنٹ ڈور کھول کر ٹونی کے برابر بیٹھ گیا۔ ڈیشنگ بورڈ کی اچھی طرح تلاشی لینے اور وہاں سے 2 پسٹل برآمد کرنے کے بعد انہیں بھی پچھلی سیٹ پر پھینکتے ہوئے وہ باہر نکلا اور بائک کو گاڑی کے آگے سے ہٹا کر ایک محفوظ مقام پر کھڑی کرنے کے بعد پھر سے ٹونی کے برابر آ بیٹھا۔ یہ لو چابی اور گاڑی آگے بڑھاؤ۔ وہ چابی اس کی جانب بڑھاتے ہوئے خشک لہجے میں بولا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ ٹونی نے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا۔ جلدی کیا ہے؟ آہستہ آہستہ سب معلوم ہو جائے گا۔ وہ معنی خیز ہنسی ہنسا۔ مجھے تمہاری ہنسی سے خطرے کی بو آ رہی ہے۔ ٹونی منمنایا۔ اپنی پتلون نہ گیلی کر لینا اسرائیل کے کاغذی شیر۔ فراب نے اس کا کانپتا جسم دیکھ کر مذاق اڑایا۔ دیکھو میں تم۔ ٹونی کی بات ایک بلند چیخ کے ساتھ ادھوری رہ گئی تھی، کیونکہ فراب نے اپنی پنڈلی پر موجود خنجر بجلی کی سی تیزی سے نکال کر اس کا آدھے سے زیادہ کان کاٹ دیا تھا۔ تم وحشی ہو، درندے ہو، ظالم ہو۔ ٹونی گاڑی سٹارٹ کر کے جلدی سے آگے بڑھاتے ہوئے چلایا۔ ٹینکی پیٹرول سے فل ہے اور کم از کم 1 گھنٹے تک سی این جی فیول بھی ختم نہیں ہونے والا، اس لیے چپ چاپ گاڑی یہاں سے 4 گھنٹے کی مسافت پر اس رستے پر لیے چلو جو ایک خوبصورت پہاڑی وادی پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ وہ کرخت لہجے میں بولا تو ٹونی نے اب کی بار اس کی ہدایات پر عمل کرنے میں ذرا چوں چراں کا مظاہرہ نہیں کیا۔ وہ مسکرا دیا۔ اس کے ایک ہی وار نے ٹونی کے تمام کسبل نکال دیے تھے۔
2 گھنٹے بعد فراب نے بطور احتیاط ایک پیٹرول پمپ سے 1 گیلن بڑا والا پیٹرول کا بھروا کر گاڑی کی ڈگی میں رکھ لیا۔ مجھے پیاس لگی ہے۔ وہ بیٹھنے لگا تو ٹونی نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، جہنم میں مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ اب جا کر پیپ ڈرنک کرنا۔ وہ خشک لہجے میں کہتا ہوا دوبارہ سے اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میں پیاس سے مر رہا ہوں، ٹونی چلایا، میں تمہیں مارنے ہی لایا ہوں۔ فراب اس کی جانب چابی بڑھاتے ہوئے بولا اور ساتھ ہی ارادتاً اپنی پنڈلی پر لپٹے خنجر پر سے پینٹ کو ہٹا دیا۔ ٹونی نے بے بسی سے فوراً چابی پکڑتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی۔ تم مجھے اس وادی میں کیوں لے جا رہے ہو؟ اب کی بار ٹونی کے لہجے میں خوف تھا۔ ایک گیم کھیلنے، اس نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ کیسی گیم؟ ٹونی چونکا۔ جب تم لوگ میرے ساتھ گیم کھیل رہے تھے تو میں نے نہیں پوچھا تھا کہ کیا گیم ہے، تو اب تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے ترش لہجے میں کہا۔ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ ٹونی کا لہجہ التجائیہ تھا۔ میرے مذہب اسلام میں زندیق سے یہ پوچھنے یا جاننے کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ شرمندہ ہے یا توبہ کرے گا کہ نہیں، بلکہ اسے قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور تم سب قادیانی مرتد ہی نہیں بلکہ زندیق بھی ہو۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولا۔ مجھے زندیق کا مطلب سمجھا دو، ٹونی نے کہا۔ قبر میں فرشتے مجھ سے زیادہ اچھی طرح سمجھا دیں گے، بے فکر ہو، اس نے خشک لہجے میں کہا۔ ویسے تم میرے ساتھ کرو گے کیا؟ ٹونی نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ شاید کچھ ایسا کہ تمہیں قبر بھی نصیب نہیں ہوگی اور تمہیں زندیق کا مطلب جہنم کے کسی دروگا سے پوچھنا پڑے گا، وہ رحم سے نا آشنا لہجے میں بولا۔ پلیز مجھے معاف کر دو، ٹونی گڑ گڑایا۔ ہم مسلمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کو کسی بھی صورت میں معاف نہیں کرتے، بلکہ عبرت کا نشان بناتے ہوئے واصل جہنم کر دیتے ہیں۔ وہ کرخت لہجے میں گویا ہوا۔ دوسرے بھی تو قادیانی ہیں، کیا تم سب کو جان سے مار دو گے؟ نہیں، تم سب کو اکیلے ختم نہیں کر سکتے، تو پھر میری کیوں جان لے رہے ہو؟ ٹونی نے کپ کپائے لہجے میں کہا۔ ہمارا مقصد قادیانیوں کو نہیں بلکہ قادیانیت کو ختم کرنا ہے، اور وہ انشاءاللہ ہم ہر صورت میں کر کے رہیں گے۔ میں نے تمہیں اور علی جان کو درگزر کرتے ہوئے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی، مگر تم لوگوں نے الٹا سونیا کی جان لے لی۔ تم سب قادیانی کیوں ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حق اور سچائی سے نظریں چرا رہے ہو؟ میں تمہیں ایک حقیقت بتا دوں کہ تم لوگ چاہ کر بھی اسلام کو ختم نہیں کر سکتے، اور اگر تم لوگ اسی طرح حق کو جھٹلا کر سچائی سے نظریں چراتے رہے تو آج تم میرے ہاتھ سے قتل ہو رہے ہو، تو کل کسی اور غیور مسلمان کے ہاتھوں کوئی اور قادیانی جہنم واصل ہو رہا ہوگا۔ ہم مسلمانوں نے اسلام کی بقا کے لیے قادیانیت کو انشاءاللہ نیست و نابود کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے کافی مسلمان بیدار ہو چکے ہیں اور بہت سو کو ابھی بیدار ہونا ہے۔ ایک فراب تمہارے سامنے ہے اور انشاءاللہ کئی فراب ابھی اٹھیں گے جو قیامت تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ تم جیسے دجالوں سے اللہ کے حکم سے کرتے رہیں گے۔ فراب کا لہجہ جوش و یقین سے لبریز تھا۔ مرنا تو مجھے ہے ہی، اگر میں تمہیں بھی اپنے ساتھ اگلے جہان لیے چلوں تو، ٹونی نے مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ وہ کس طرح؟ فراب نے چونک کر پوچھا۔ گاڑی 120 کی سپیڈ پر جا رہی ہے، اگر ایسے ہی یہ کسی کھائی میں گر جائے یا کسی دوسری گاڑی سے ٹکرا جائے تو میرے ساتھ ساتھ تم بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، ٹونی نے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اگر تم میں اتنا حوصلہ ہوتا کہ خود موت کے منہ میں جا سکو تو پچھلے 3 گھنٹوں میں ایسا کب کا کر چکے ہوتے۔ اگر میں ایسا کر دوں تو؟ شوق سے، مجھے پرواہ نہیں۔
تمہیں موت سے ڈر نہیں لگتا؟ ٹونی نے حیرت سے پوچھا۔ موت کیا؟ سوائے اللہ کے مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا، وہ مستحکم لہجے میں بولا۔ اس کی وجہ؟ ٹونی اور حیران ہوا۔ میں گدائے مصطفیٰ ہوں، میری عظمتیں نہ پوچھو۔ میں گدائے مصطفیٰ ہوں، میری عظمتیں نہ پوچھو، مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ۔ فراب نے جواب میں ایک نعت کا شعر گنگنایا۔ ٹونی کے اسٹیئرنگ پر ہاتھ کپ کپائے۔ تم مجھے اذیت کی موت مارنا، میں ہوں ہی اس لائق، ٹونی نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ بے فکر ہو، ایسا ہی ہوگا، اس نے ترش لہجے میں کہا۔ اور پھر اگلے روز واقعی اخبارات ٹونی کی اذیت ناک موت کی خبروں سے سجی ہوئی تھیں۔ کچھ اس کی موت کو بہیمانہ قتل اور کچھ حادثہ قرار دے رہے تھے۔ ٹونی کی گاڑی بلند پہاڑی چوٹی سے گر کر مکمل تباہ ہو چکی تھی اور لاش کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ فراب کی بات سچ ثابت ہوئی تھی، ٹونی کو قبر نصیب نہیں ہوئی تھی۔ ٹونی کی ہلاکت کے بعد فراب نے بہت تیزی سے علی جان کا پھیلایا قادیانی نیٹ ورک توڑا تھا۔ علی جان کے کلب پر آفتاب اور اس کے اسٹوڈنٹس کی مدد سے ہلہ بول کر تمام دستاویزات اپنے قبضے میں لے لی تھیں، جن سے یہ ثبوت حاصل ہو گئے تھے کہ اسرائیل، بھارت اور دیگر ممالک قادیانیوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ اس نے تمام ثبوت عدالت میں پیش کر دیے تھے، جس کے باعث علی جان کا کلب سیل کر دیا گیا اور اس کی تمام جائیداد بھی سرکاری تحویل میں لے لی گئی تھی۔ فراب جس تیزی سے اس سلسلے میں کام کر رہا تھا، قوی امکان تھا کہ جلد بہت معتبر اور بڑی بڑی سماجی و سیاسی شخصیات کے مکروہ چہروں سے پردے اٹھنے والے تھے۔ تنزیلہ نے بہت دلچسپی سے یہ تمام معلومات حاصل کی تھیں، صرف اریبہ کو یہ سمجھانے اور بتانے کے لیے کہ وہ فراب کے متعلق کتنا غلط سوچتی ہے۔ سوہنی کا اسلام قبول کرنا اور پھر فراب کا اس سے شادی کرنا تنزیلہ کے لیے یہ ایک ایسا معمہ تھا جسے حل کرنے کے لیے اسے بہت پاپڑ بیلنے پڑے تھے۔ بہرحال وہ تمام درست معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ اریبہ یہ تمام تفصیل سننے کے بعد فراب سے محبت چاہے نہ بھی کرے مگر قدر ضرور کرنے لگے گی۔ اسی سلسلے میں وہ اسے یونیورسٹی کے تمام ڈپارٹمنٹس میں تلاش کر چکی تھی اور اب کینٹین میں نڈھال ہو کر بیٹھی سوچ رہی تھی کہ وہ کہاں جا سکتی ہے۔ وہ خود آج یونیورسٹی 7 روز بعد آئی تھی اور اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اریبہ ان 7 دنوں میں یونیورسٹی آتی بھی رہی ہے کہ نہیں۔ اسی وقت ضماد کینٹین کے دروازے سے انٹر ہوا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اریبہ کا کچھ معلوم ہے تمہیں؟ تنزیلہ نے بے چینی سے پوچھا۔ تم دونوں ایک ساتھ یونیورسٹی آتی ہو، کیا وہ آج تمہارے ساتھ نہیں آئی؟ ضماد نے حیرانی سے پوچھا۔ نہیں، میں آج کافی لیٹ ہو گئی تھی، اس لیے اس کی طرف نہیں گئی۔ تم کیوں اتنے روز یونیورسٹی سے غائب رہی ہو؟ خیریت تھی؟ ضماد نے پوچھا۔ ہاں، ایک کام میں مصروف تھی۔ مکمل ہو گیا؟ ہاں ہو گیا اور شکر ہے میری منشا کے مطابق ہی رزلٹ نکلا ہے، تنزیلہ نے خوشی سے سرشا لہجے میں کہا۔ اریبہ کو تم کچھ سمجھانا، کل بہت بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی، ضماد نے اس طرح بھرے لہجے میں کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ چونکی۔ یونیورسٹی میں ہمارا لاسٹ ایئر ہے، ایگزامز ختم ہوتے ہی میرے گھر والے میری شادی کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ جب اس سلسلے میں نے اریبہ سے بات کی تو وہ ہتھے سے ہی اکھڑ گئی، بولی ابھی وہ 5-6 سال شادی بالکل نہیں کرے گی، تم ہی اسے کچھ سمجھاؤ، ضماد نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ تمہارے گھر والوں کو آخر اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو تمہارے پاس کوئی اچھی جاب بھی نہیں ہے، تنزیلہ نے حیرانگی کا اظہار کیا۔ اصل میں میری والدہ بہت بیمار رہتی ہیں، میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں اور وہ اپنی زندگی میں ہی میرے سر پر سجا سہرا دیکھنا چاہتی ہیں اور جاب کی میں ٹرائی کر رہا ہوں، انشاءاللہ جلد ہی کوئی اچھی سی مل جائے گی، ضماد نے اپنی مجبوری بتائی۔ میں اس سے بات کروں گی اور قائل کرنے کی کوشش بھی،
وہ اٹھتے ہوئے بولی، پلیز کوشش کرنا کہ وہ مان جائے ورنہ میں بہت مشکل میں پھنس جاؤں گا۔ زماد نے منت بھرے لہجے میں کہا، ڈونٹ وری، میں یونیورسٹی سے گھر جانے سے پہلے اس کے ہاں سے ہو کر جاؤں گی اور بات بھی ضرور کروں گی۔ تنزیلہ نے اسے تسلی دی اور گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اریبہ کی آج تقریباً 2 ماہ بعد بشر سے بات ہوئی تھی اور 10 منٹ کی کال کے دوران وہ بہت بار ہنسی اور کئی بار مسکرائی تھی۔ بشر وہ واحد شخص تھا جو اسے ڈپریشن میں بھی ہنسنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ اس نے ابھی فون کان سے ہٹایا ہی تھا کہ تنزیلہ بھنائی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ اللہ خیر کرے، ستمبر میں یہ جون والی گرمی۔ بشر کی کال کا اثر اس کے موڈ سے چھلکا۔ جی چاہتا ہے تو میں ٹھٹھرتا دسمبر بنا دوں۔ تم یونیورسٹی کیوں نہیں آئی؟ تنزیلہ نے تیکھے لہجے میں کہا۔ پہلے تم بتاؤ 7 روز کہاں غائب رہی ہو؟ وہ موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے پرسکون لہجے میں بولی۔ میں ایک اہم کام میں مصروف تھی، تنزیلہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیسا کام؟ وہ چونکی۔ میں فراد کے بارے میں معلومات حاصل کر رہی تھی۔ تنزیلہ نے سسپینس کریٹ کیا۔ یہ تو پھر کوئی اہم کام نہیں تھا، وہ ناگواری سے گویا ہوئی۔ مگر جو معلومات ملی ہیں وہ بہت اہم ہیں، تنزیلہ نے قدرے حیرانی سے کہا۔ پلیز لیو دس ٹاپک، وہ اکتائے لہجے میں بولی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ فراب نے شادی دولت کے لالچ میں ہرگز نہیں کی ہوگی، اس نے بہت، میں تم سے کہہ چکی ہوں، اس ٹاپک کو دفع کرو۔ وہ تنزیلہ کی بات کاٹتے ہوئے ترش لہجے میں بولے، کیسے دفع کروں؟ میں نے 7 روز مسلسل پروفیسر رجب کے گھر کے چکر کاٹے ہیں، یہ سب جاننے کے لیے۔ تنزیلہ کے لہجے میں بھی سختی در آئی۔ تو میں کیا تمہارے پاؤں میں گری تھی یہ سب کروانے کے لیے؟ مجھے اس شخص سے کوئی سروکار نہیں، تم یہ بحث ختم کرو۔ وہ بپھرے لہجے میں بولی، یہ بھی کول ڈاؤن، فراد کی وائف اس دنیا، شٹ اپ اینڈ آؤٹ آف مائی روم۔ وہ حلق کے بل چلائی اور ساتھ ہی بے اختیار رونے لگی۔ تنزیلہ جو پاؤں پٹک کر جانے لگی تھی، لپک کر اس کے پاس آئی۔ یہ بھی کیا ہوا؟ آئی ایم سوری، مجھے معلوم نہیں تھا تم اس شخص سے اتنی نفرت کرنے لگی ہو کہ اس کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرو گی، تنزیلہ نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ وہ شخص میرے سکون، میرے اطمینان کا قاتل ہے، لالچی، آوارہ، فریبی، خود غرض ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے اور دولت کا پجاری ہے۔ ایسے گھٹیا شخص کا میں نام بھی سننا پسند نہیں کرتی، وہ آبدیدہ لہجے میں بولی۔ یہ بھی تم بہت غلط سوچ اور سمجھ رہی ہو، تنزیلہ نے تعصب سے کہا۔ کچھ بھی ہو، بہرحال آئندہ تم میرے سامنے اس کا تذکرہ نہیں کرو گی، وہ 2 ٹوک لہجے میں بولی۔ اوکے ایز یو وش، تنزیلہ نے شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ اوکے اب میں چلتی ہوں، گھر میں سب میری راہ دیکھ رہے ہوں گے، تنزیلہ اپنا ہینڈ بیگ اٹھاتے ہوئے بولی۔ رکو، لنچ ٹائم ہو رہا ہے، کھانا کھا کر جانا۔ اریبہ نے اسے روکا۔ نہیں، اگر میں لنچ کے لیے رکی تو بہت دیر ہو جائے گی، تم صبح میرا انتظار کرنا، ساتھ میں یونیورسٹی چلیں گے، تنزیلہ نے کہا۔ جلدی آ جانا، میں ناشتے پر تمہارا ویٹ کروں گی۔ اوکے جیسا تم چاہو، تنزیلہ نے کہا اور اس کے گال سے گال ملا کر پیار کرتے ہوئے رخصت ہو گئی۔ Please like, share, subscribe and press the bell icon.